बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, सियासी मार्केट की बात यह है कि मुस्लिम लीग नून ने बज़ाहिर कंप्लीट टेक ओवर कर लिया है। पीटीआई जो है वो अपनी दाखिली लड़ाइयों में फंस कर उलझ चुकी है। 3.5 साल सियासी जंगो जदल में मुस्लिम लीग नून फातेह बन गई है। क्या अब मुस्लिम लीग नून के लिए सत्ते हैं सब ओके है? देखिए, मेरा ख्याल है कि जिस वक्त आपको ये लगता है ना कि आपका दुश्मन ख़त्म हो गया, तब आपके अंदर की दुश्मनियाँ उभर के सामने आती हैं। सही। बस तो ये है कि 3.5 साल पहले इमरान खान ने कहा था कि ये करोगे तो मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा। फिर इमरान खान ने ख़तरनाक होके दिखाया। सही। हमें सबको पता चला कि ख़तरनाक में और ख़तरनाक में फ़र्क क्या होता है, क्योंकि इमरान खान जो हुआ वो सिर्फ ख़तरनाक नहीं था। और अब टेक्निकली स्पीकिंग 3.5 साल में तहरीक इंसाफ अपनी दाखिली लड़ाई की वजह से अपने लोएस्ट पे नज़र आती है। सही। अपने कम तरीन पर नज़र आती है। लेकिन इसमें एक तो ये ज़ाहिर है कि सवाल मौजूद है कि वो बाउंस बैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ को थकाने की कोशिश की, नहीं थका सके। हराने की कोशिश की, नहीं हरा सके। साथ मिलाने की कोशिश की, उसमें कामयाब हो गए। अंदर से लोग मिल गए। लेकिन उससे अब जो सिचुएशन क्रिएट हुई है वो हमें एक नए मंजरनामे की तरफ लेकर जा रही है। देखें, बाकी सियासी जमातें, कुछ किसी का कोई मामला है, किसी का कोई मामला है, लेकिन कम से कम 2 पक्की ठक्की सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़, कि जहाँ पर सियासी गद्दी नशीन बनने, जहाँ पर इंतकाल इक़्तिदार विद इन द पार्टी सियासी वारिस आना है, जहाँ पर सियासी वारिस ने आना है, जहाँ पर जो है वो ट्रांजिशन ऑफ पावर होनी है। और जब हम सियासत की बहीमाना तारीख़ को पढ़ते हैं तो उसमें इंतकाल इक़्तिदार बेशतर औकात, बसा औकात एक खून रेज़ी वाला होता है। सही। अब ये सियासी खून रेज़ी भी, ये मैं मेटाफोरिकल टर्म्स में बात कर रहा हूँ। देखें, जो अनाउंसमेंट हुई है ना सियासी बंटवारे की जी, वो अभी अननोटिस्ड चली गई है। सही। लेकिन उसने नून लीग के रैंक्स में ऑलरेडी इरताश बर्पा करना शुरू कर दिया है। सही। और जिस किचन काबीना के ज़रिए ये अनाउंसमेंट सामने आई है कि वारिस तो मुस्लिम लीग नून की अब मरीम नवाज़ है, लीडर मरीम नवाज़ ही रहेगी। हमज़ा शहबाज को, जो कि सियासी वरासत के दावेदार हैं अपने तौर जी, अपने तौर पे, ही पोजेज एंड पोर्ट्रेज हिमसेल्फ, पिचेस हिमसेल्फ एज द लीडर, जी, उनको छोटा बन के रहना पड़ेगा। सही। यानी उनको एक कदम पीछे रहना पड़ेगा। उनको अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए, जिस तरह हम शहबाज शरीफ की तकारीर में है कि लीडर मेरा जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ है, तो मरीम नवाज़ को अपनी सियासी अवतार, अपनी सियासी गुरु, अपनी सियासी लीडर मानना पड़ेगा हमज़ा शहबाज को। बट हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी। अभी ये आपको लगता यही है कि ये चीज़ें इतनी आसानी से हो जाएंगी, लेकिन जो कुछ मुस्लिम लीग नून के अंदर है, पहले तो मैं आपको ज़रा सुनवा देता हूँ ना कि ये टग ऑफ वॉर में क्यों कह रहा हूँ कि ये खींचा तानी और रस्सा कशी और इसमें आपको ग्रुप बंदी और अंदर कुछ मसाइल बनते हुए अदरवाइज भी हो सकता है। सही। लेकिन मैं आपको सिर्फ, जिसे कहते हैं ना फॉल्ट लाइंस, विजिबल फॉल्ट लाइंस, उनकी निशानदेही कर देता हूं कि उसमें क्या असल में मामलात और क्या वजूहात हैं। ज़रा पहले मैं आपको सुनवा देता हूं कि ये जो अनाउंसमेंट आई है ना कि सियासी वारिस मरीम नवाज़ जी, या मरीम नवाज़ ने पार्टी लीड करनी है, ये आई है राना सनाउल्लाह के ज़रिए। सही। राना सनाउल्लाह साहब को एक वक्त तक जाहिर है कि वो 10 साल शहबाज शरीफ साहब के होम मिनिस्टर रहे, लॉ मिनिस्टर रहे और बड़े पावरफुल, यानी सूबे के बड़े अहम तरीन मामलात राना सनाउल्लाह के हाथ में थे। वो चीज़ें चलाते थे और उनका जाहिर है कि तूती बोलता था, उनका डंका बजता था सरजमीन पंजाब में। तो राना सनाउल्लाह साहब को उस निस्बत से शहबाज शरीफ ग्रुप का, शहबाज शरीफ कैंप का तसव्वुर किया जाता था। लेकिन इस गुफ्तगू में वो जिस तरीके से मरीम नवाज़ साहिबा की तरफदारी करते हुए नज़र आते हैं, तो नून लीग के कुछ MPAs को मैंने ये, और MNAs को, कुछ लीडर्स को मैंने ये फॉरवर्ड की और उनसे उनका तबसरा मांगा कि आपकी इस पे क्या राय है। आई कैन नॉट नेम देम, बट उन्होंने मुझे फीडबैक ये दिया कि ये जिसे कहते हैं ना, मैं नहीं बोल दी, मेरे च मेरा यार बोल, मेरे च मेरा यार बोलदा, ये शब्द जो है वो
بول رانا ثناء اللہ رہے لیکن یہ شبد جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کے ہیں. صحیح. تو یہ پہلے ذرا گفتگو سنیں رانا ثناء اللہ صاحب کا سیاسی وراثت پہ جو تبصرہ ہے کہ اگر پی ایم ایل این کی جو جماعت ہے اگر میاں صاحبان کے بعد اگر وہ کسی پہ متفق ہو سکتی ہے تو وہ مریم نواز ہے. مریم نواز کی لیڈرشپ میں پوری پارٹی اکٹھی رہ سکتی ہے. حمزہ شہباز صاحب اگر میاں شہباز شریف کی طرح ایک قدم پیچھے, زیادہ نہیں, ایک قدم پیچھے رہ کے ان کے ساتھ اگر چلے تو وہ ان کی بہت بڑی طاقت بن سکتے ہیں. میں پارٹی میں گروپیں ہوتی ہے نا کہ فلاں فلاں دا بندہ وہاں فلاں, میں کسی کا بندہ نہیں ہوں, میں پارٹی کا بندہ ہوں. اور میں اس سلسلے میں جو ہے وہ میری یہ کوشش بھی ہے کہ ان کا آپس میں جو ہے وہ یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے چلے. کیوں کہ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر ایک چیز جو ہے وہ آپ کے بعد نیکسٹ جنریشن میں جانی ہے نا, تو معاملہ جی اس میں یہ کہنا کہ جی اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے, جی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے, جی جوتے جو ہے وہ سیدھے کرنے, بھئی ہم نے تو کبھی میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف پہ جوتے سیدھے نہیں کیے, ہم کبھی ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑے. ہم نے ہمیشہ ان کو بھی جب کبھی بات ہوئی ہے ان کو کہا کہ جی یہ غلط ہے. اور وہ آگے حمزہ صاحب ہوں یا مریم نواز سواری پیدا نہیں تھا, ہم ان کے جوتے کیوں سیدھے کریں گے. سر یہ اچھا, ابھی ارشاد بھٹی نے جو انٹرویو کیا نا رانا ثناء اللہ کا, اس کے کچھ حصے ظاہر ہے کہ لوگوں نے اس کے اوپر زیادہ توجہ دی ہے, کچھ حصے جن پر نہیں دی, ان میں سے یہ ایک معاملہ ہے. بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ یہ ریپلس کریٹ کرے گا. رانا ثناء اللہ صاحب نے دو بڑی دلچسپ باتیں کی ہیں اس میں. رانا ثناء اللہ نے ایک تو یہ کہا ہے کہ حمزہ شہباز کو ان کا اگر یہ بن جائے سلسلہ ایک قدم پیچھے رہ کے چلنا ہوگا, لیڈر نہیں بننے کی کوشش کرنی. صحیح. یہ نہیں کہنا کہ مسلم لیگ نون یا اس سیاسی جماعت کو میں نے چلانا ہے, یا میں اس کا لیڈر ہوں, میں اس کا پوسٹر بوائے ہوں, یا میں ہوں پی ایم کا کینڈیڈیٹ, یا میں ہوں سی ایم کا کینڈیڈیٹ. یہ فیصلے آپ نہیں کر سکتے. صحیح. آپ کو اپنے والد صاحب کے نقش قدم پہ, کہ جس میں شہباز شریف کا کنڈکٹ یہ ہے کہ بڑے بھائی کو وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے لیڈر ہیں. جی ٹھیک ہے, وہ نواز شریف کو اپنا لیڈر کہتے ہیں تقریباً, لیکن انہوں نے اپنی ساری عمر کبھی انہیں پی ایم کے عہدے کے لیے نامینیٹ ہی نہیں کیا. ہاں وہ نہیں کیا, لیکن وہ کہتے تو ایک قدم پیچھے رہے ہیں, کہتے ہیں تو وہ ایک سٹیپ جو ہے وہ پیچھے رہتے ہیں. لیکن نہ صرف یہ کہ رانا ثناء اللہ نے یہ مشورہ دیا ہے, بلکہ انہوں نے ایک بات بڑی دلچسپ کی ہے کہ جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آگے ایک نون لیگ میں داخلی جو ٹگ آف وار ہے رسا کشی فیملی میں وہ ہونی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب اس میں کہہ رہے ہیں کہ اور میری اس حصے میں یہ کوشش ہے. اس حصے سے اب کیا مراد ہے کہ یا تو میری سیاسی اننگز کے یا سیاسی عمر کے اس حصے میں جو پارٹ ابھی میں پلے کر رہا ہوں اس میں میری کوشش یہی ہے کہ ان کے درمیان یہ سلسلہ ہو جائے, یہ سلسلہ بن جائے, میرے جداد بن جائے, کہ مریم نواز صاحبہ کو حمزہ شہباز اپنا لیڈر تصور کر لیں. ابھی آپ دیکھیں کہ تو آپ کو بڑے واضح طور پہ نظر آتا ہے. رانا ثناء اللہ نے 2-3 باتیں اور غداریوں کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کی ہیں, پھر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کچھ نون لیگ کے اندر کیا رائے پائی جاتی ہے اس کو ہم ذرا ٹورڈز دی اینڈ ڈسکس کر لیں گے. لیکن حمزہ شہباز کو بھی آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو انہوں نے بیک سیٹ لی ہوئی. ہاں وہ جو کلاس میں وہ پیچھے چلے جا کے بیٹھ جاتے ہیں, ٹیچر نہیں نظر نہیں نہ پڑتی. لیکن حمزہ شہباز کے حوالے سے all is not well in the party. I can tell you on the basis of information after having spoken with multiple leaders in the party کہ حمزہ شہباز کی سٹینڈنگ یا حمزہ شہباز اسی طریقے سے ہیں, ایسے ہی معاملات چلیں گے. حمزہ شہباز جو ہیں ان کے چہرہ اگر آپ کبھی دیکھیں نا اس میں آپ کو واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ وہ کتنے مایوس ہیں, کتنے بددل ہیں جو اس سارے سینیریو میں. وہ اس میں مسئلہ کیا ہے, اس میں آپ اس بات پہ مسکرا رہے ہیں, اس میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ سی ایم نہیں بنے, یا حمزہ شہباز کو وفاقی کابینہ میں کوئی عہدہ نہیں ملا, یا وہ کسی بڑے عہدے کے لیے کینڈیڈیٹ نہیں ہے, یا وہ اپنی پارٹی میں ابھی کوئی بہت بڑی پرومیننٹ اس پہ نہیں ہے. ان کا اس وقت مسئلہ سب سے بڑا یہ کریٹ ہو گیا ہے کہ وہ پارٹی جس کی تقسیم یا جس کی سیاسی وراثت پہ مریم نواز کو بٹھایا گیا ہے
اس میں حمزہ شہباز کی ویلیو مریم اورنگزیب جتنی بھی نہیں ہے. اچھا. اور چھوڑے مریم اورنگزیب کو، ان کی عظمہ بخاری صاحبہ یا ثانیہ عاشقی یا فار دیٹ میٹر ہنا پرویز بٹ جتنی بھی نہیں ہے. آپ یعنی کہ حیران ہونا کہ ابھی مریم نواز صاحبہ نے جو پارٹی کو ٹیک اوور کیا ہے، یعنی پریکٹیکلی تو کر چکے ہیں بٹ فزیکلی اناؤنسمنٹ جو ہے اس کا ایکچولائز ہونا، وہ تو زندگی اور موت والا سلسلہ جس کا تذکرہ رانا ثناء اللہ نے اس انٹرویو میں کیا، اور انہوں نے کہا کہ آخر کار اس نے تھرڈ جنریشن میں منتقل ہونا ہے، تو مریم نواز صاحبہ وہ شخصیت ہیں جن کے اوپر سب لوگوں کا جو ہے وہ اتفاق ہو سکتا ہے. یہ بات تو وہ کر گئے، تو فزیکلی تو ابھی اس نے وقوع پذیر ہونا ہے اس چیز نے. اس میں اگر آپ ذرا غور کریں کہ حمزہ شہباز کی تو ویلیو اس وقت ان خواتین جتنی بھی نہیں ہیں جو اس وقت مل کر صوبہ چلا رہے ہیں اس سیٹ آف فرینڈز میں، پھر جب انہوں نے پریکٹیکلی ٹیک اوور کیا ہے مریم نواز نے، یا مریم نواز نے جب سیاست میں آنا شروع کیا ہے، آپ دیکھیں ڈیلیبریٹلی حمزہ شہباز کو سائیڈ لائن کیا گیا. صحیح. 1.25 سال ہو گیا حکومت بنے ہوئے، 1.25 سال ہو گیا نا. 1.25 سال میں نون لیگ کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے جس پر روزانہ باقاعدگی سے آن ایوریج ڈیلی بیسس پہ 10 تصویریں لگتی ہیں مریم نواز صاحبہ کی. جی. کوئی بلکہ زیادہ ہی لگتی ہیں، کوئی 5-10 ان کی سٹوریز لگتی ہیں، ان کے بیانات لگتے ہیں، کلپس لگتے ہیں، ان کے بارے میں کی گئی گفتگو جو ہے وہ لگتی ہے. آپ نے کتنی مرتبہ دیکھا کہ اس پر حمزہ شہباز جو ہے ان کا کوئی بیان، کوئی چیز چلی بھی ہو کسی قدرتی آفت پہ، کسی ناگہانی آفت پہ، کسی معاملے پہ، کسی چیز پہ انہوں نے لب کشائی کی ہو، اس کو انٹرٹین کیا گیا، اور نہیں کیا جاتا. حمزہ شہباز کے نام سے جب آپ گوگل پہ سرچ کریں گے آپ کو ان کے بہت سارے ایسے اسٹیٹمنٹس مل جائیں گے جو لیفٹ رائٹ چھوٹے موٹے اخباروں میں وہ کرتے ہیں گفتگو یا چھپوانے کی کوشش کرتے ہیں، تو لگتا ہے نا وہاں لگ جاتا ہے، لیکن نون لیگ کے ٹویٹر ہینڈل پہ نہیں لگتا. تو اب نون لیگ کے ٹویٹر ہینڈل کون چلاتا ہے؟ کس سے پوچھ کے وہاں پر چیزیں لگتی ہیں؟ مریم سے. آپ تو وہ آپ کو تو ان کے بارے میں تو مشہور ہے کہ کسی بھی ایونٹ پہ لی گئی اگر 50 تصاویر ہیں ان کو سامنے رکھ کے ویٹ کروایا جائے گا. مریم کی مرضی کے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر ان کے تصاویر نہیں پوسٹ ہوں گی. تو وہ ظاہر ہے کہ اب دونوں پاسبلٹیز ہیں نا. دیکھیں ابھی جو کنڈکٹ ہے حمزہ شہباز صاحب کا، میں نے بہت سارے لوگوں سے ان سے نون لیگ کے پوچھا ہے کہ کیا پارٹی میں سارے معاملات اوکے ہیں؟ یس ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حمزہ جو ہیں وہ انہوں نے زیادہ وقت گزشتہ 1.25 سال میں ملک سے باہر ہی گزارا ہے. جی. وہ نظر نہیں آتے آپ کو. کوئی ترمیم شرمیم پہ ووٹ ڈالنے کے لیے بلا لیا، کسی اس کے اوپر بلا لیا تو وہ آگے وہ فرانس میں ہوتے ہیں، ادھر ادھر ان کے ظاہر ہے کہ ایک نجی معاملہ بھی ہے ایسا کہ جس کی وجہ سے علاج معالجے کے واسطے فیملی کے اگر آپ کا امیڈیٹ کوئی ہو تو آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے. بٹ ادروائز جب وہ کمپیریزن کرتے ہیں نون لیگ کے لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کا ہماری پارٹی میں، اچھا ہم یہ اس وقت ملکی پالیٹکس کی بات نہیں کر رہے، ایک سیاسی جماعت کی ود ان دیٹ پارٹی پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت میں ظاہر ہے کہ جو ان کے والدین ہیں ان میں شہباز شریف اور نواز شریف کے بعد اگر ہم اس جنریشن کے اندر دیکھتے ہیں تو مریم نواز کے پلس پوائنٹس کیا ہیں؟ مریم نواز از آور کراؤڈ پولر اور از آور پوسٹر لیڈی، کہ ان کے نام پہ لوگ، اور وہ جلسہ شلسہ کرتی ہیں، وہ زیادہ اچھا کر سکتی ہیں، وہ زیادہ اچھی تقریر کر سکتے ہیں، یا وہ زیادہ اچھا بول سکتے ہیں ان دونوں کے کمپیریزن میں. حمزہ کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ حمزہ پولیٹیکل ایکیومن میں مریم سے 1000 درجے بہتر. صحیح. یا سیاستدان کو یا ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کو اپنے جماعت کے اہم لوگوں کے ساتھ کیسا ویل کنیکٹڈ ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ تو کسی کو منہ نہیں لگاتی، ان کے تو وہ معاملات یعنی کہ بالکل ایسے سے ہی ہیں جیسے چودھری نثار کے بارے میں ایک دور میں مشہور تھا کہ وہ 2 انگلیوں سے سلام لیتے ہیں، اس کے بعد ہاتھ بڑے اچھے سے. اپوزیشن لیڈر تھے جب، ہاں اپوزیشن لیڈر تھے، لوگوں کا سانس خشک ہو جاتا تھا، بات نہیں کر سکتے تھے. نواز شریف تو چھوڑے، ان سے چودھری نثار سے بات کی. نواز شریف تو ایسے ہی. تو مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بھی پارٹی میں کہ وہ شی از لائک اپروچیبل نہیں ہے، ان کو آپ اپروچ نہیں کر سکتے. آپ کی وہ جو خواتین ہیں وہ نہیں ان کو وہ سرکل بریک نہیں، آپ اس حصار نہیں توڑ سکتے، آپ نہیں آ سکتے. وہ عظمیٰ کاردار کا بڑا مشہور ویڈیوز ہیں، پھر وہ ایک سرگودا والے ایم پی اے کی، بٹ ادروائز بھی
نون لیگ میں تو وہ تو ایک نو گو ایریا نا کہ وہ بھائی ایم پی ایز، ابھی ہم لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کر چکے کیا ہوا پنجاب اسمبلی میں، ملک احمد خان کو آگے صفائیاں دینی پڑی، انہیں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کی صدارت کرنی پڑی، یہ سب کچھ کرنا پڑا. ساتھ میں وہ جو ظاہر ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا تو یہ حصہ ہے نا کہ بھائی مریم اورنگزیب کو ساشے پیک والا وزیر اعلیٰ بنا دیا. حمزہ جو ہے وہ آن دی فلپ سائڈ وہ کہتے ہیں کہ جناب جب یہ ساؤتھ پنجاب میں بھی، سینٹرل پنجاب میں بھی، نارتھ میں بھی وہ اپنے ایک ایک حلقے میں ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ اور فرسٹ چوائس، سیکنڈ چوائس، تھرڈ چوائس، فورتھ چوائس کا بھی نام جانتے ہیں. ایم این ایز کے کینڈیڈیٹس کے بھی اسی طرح وہ نام جانتے ہیں. اب ان کے نام بھی صرف نہیں جانتے بلکہ اس دوران ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی رپورٹ تو نہیں ہوتی رہی، لیکن حمزہ جب جب آئے ہیں ان کے ساتھ ملاقات کے لیے جس کو اپوائنٹمنٹ لیتا ہے اس کو مل بھی جاتی ہے. وہ ملاقات کرنے آتا ہے تو جو ملاقات کرنے آتا ہے اس کے لیے پہلے سے کوئی ریسیو کرنے کے لیے باہر موجود بھی ہوتا ہے، اس کو بڑے عزت اور احترام کے ساتھ لایا بھی جاتا ہے، اس کو بٹھا کے چائے کافی بھی پوچھی جاتی ہے. اور حمزہ جب اس سے ایک ملاقات کرنے کے بعد اگلی ملاقات پہ اس کو بتانا نہیں پڑتا، اگر اس نے لاسٹ ملاقات میں تذکرہ کیا ہو کہ میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے یا فلاں کی، تو وہ آگے سے 6-8 مہینے کی بعد کی ملاقات میں ہاں جی آپ کے والد صاحب کے کیا حال ہے، اب وہ ٹھیک ہیں، اس طرح کا. یعنی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کنسرن شو کر نون لیگ کے لوگ بتاتے ہیں، وچ مینس کہ ان کے لیے دو اس وقت لوگ ہیں. اگر تو ان کے درمیان ایک اچھی یہ چھوٹا بن کے رہنے والی سیٹنگ ہو جاتی ہے کہ جس میں وہ ایلیجینس، اطاعت گزاری کر لیتے ہیں مریم نواز کی، پھر تو یہ چیزیں نارمل اور اس میں چلیں گی. لیکن اگر مریم نواز صاحبہ یہ سوچتی ہیں کہ وہ مرکز کی سیاست کریں گی، چاہے پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹ ہوں یا اپوزیشن نشستوں پر ہوں، اور صوبہ وہ اپنی کسی سہیلی کے حوالے کریں گی، صحیح، یا کسی سیاسی ساز باز میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملے میں ان کو وہ سیٹ کسی اور کو دینی پڑے گی اور حمزہ وہاں پر نہیں ہوں گے. تو اس سیٹنگ کے اوپر آ کے جب آپ پوچھتے ہیں نا اچھا کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر کیا ہوگا، تو نون لیگ کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، پھر بلوہ ہوگا، صحیح، پھر بغاوت ہوگی، پھر پارٹی کے اندر جو ہے وہ پھر حمزہ جو ہے دیٹ ہیز ٹو بی ڈیسائیڈڈ ود ان. تو انہوں نے کہا کہ یہ خاندان کے اندر، البتہ نون لیگ کا اگر آپ دیکھیں نا، نون لیگ اب پریکٹیکلی کیا جماعت بن چکی ہے. اب اسی انٹرویو میں جب آپ رانا ثناء اللہ کی باتیں سنتے ہیں، وہ گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی کا سوال ہوتا ہے، بس تو لوگ جا کر دیکھ لینا، چودھری نثار کا، جاوید ہاشمی کا، وہ کہ جاوید ہاشمی پہ بیمار آدمی یہ کہا تھا مریم نواز نے، اور مریم نواز سخت ڈس لائک کرتی ہیں شاہد خاقان عباسی کے بارے میں. پھر چودھری نثار کے حوالے سے ان کا بڑا سخت گیر موقف ہے. تو وہ اسٹال وارڈس کس طریقے سے نکلے پارٹی سے، کیوں نکلے، تو اس سے آپ کو مریم نواز کی طبیعت کا بڑا اچھے سے احساس اور اندازہ ہو جاتا ہے. اگرچہ جاوید ہاشمی والا معاملہ جو ہے وہ مریم سے نہیں جڑا ہوا، لیکن چودھری نثار کا اور جو شاہد خاقان عباسی ہیں پیچھے ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑے ہیں، ان کا معاملہ جو ہے وہ تو ڈائریکٹلی جڑا ہوا ہے. پھر اب نون لیگ بھی تو وہ جماعت دیکھیں نا، ابھی خواجہ آصف صاحب نے فلوٹ کی، ان کا ہائبرڈ نظام بڑا بہترین ہوتا ہے، 90 کی دہائی میں آ جاتا ملک دن دوگنی رات چوگنی ترقی کر. بارے میں رانا ثناء اللہ کچھ اور کہہ رہے نہیں، لیکن آپ سنیں نا، وہ جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی، کیا پارٹی نے، ترجمان نے، کسی نے یہ کہا کہ یہ خواجہ آصف کی ذاتی رائے ہے؟ نہیں کہا نا. دوسرا، رانا ثناء اللہ صاحب نے تو بڑا واضح کر دیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اس وقت جو سب سے بڑی گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا. باقی مائنس ہو سکتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا، اور اس سے بات کرنی ہوگی اس کا. وہ یعنی وہ بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے تبصرہ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کے رول کے اوپر، 50s آن ورڈ، فلاں دور. تو ارشاد بھٹی نے ان سے سوال کیا کہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ جنگل میں جا رہا تھا، آگے سے شیر آ گیا، لوگوں نے اس سے پوچھا پھر تو نے کیا کیا، اس نے کہا کہ پھر تو جو کرنا تھا شیر نے کرنا تھا، میں نے کیا کرنا تھا. تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے جب اس قسم کا لطیفہ سنائیں گے تو ابھی وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جو کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے. دوسرا، جب وہ مزاق جمہوریت کے اوپر بات کرتے ہیں، سوال پوچھا جاتا ہے ان سے، تو آگے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے کرنا تھا محاسبہ ڈکٹیٹروں کا، بالکل کرنا تھا، ہمارا 2014 کے بعد یہ ایجنڈا تھا، لیکن پھر عمران خان آ گیا. 2013 کے بعد ہمارا یہ ایجنڈا تھا. پھر ان سے سوال ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے تو کہا تھا کہ آپ خفیہ ایجنسیوں کے جو سیاسی ونگز ہیں، شعبے ہیں،
وہ آپ ختم کر دیں گے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا تو یہی ایجنڈا تھا 2013 کے بعد, لیکن پھر عمران خان آ گیا. تو وہ ہر چیز اٹھا کے اب بھی عمران خان نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, حکومت میں کریں. تو پاکستان مسلم لیگ نواز ابھی اس وقت ایک اس توقف میں ایک جی رہی ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ چیزیں, لیکن یہ فیز آنا ہے جس کا تذکرہ بھی کیا, اور اسے انہوں نے زندگی موت سے مشروط کرتے ہوئے اس حوالے کو دیتے ہوئے رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کی کہ ظاہر ہے کہ ایک دن تو یہ ہونا ہے کہ جس میں تھرڈ جنریشن سیکنڈ جنریشن میں انتقال اقتدار ہونا ہے. تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ یہ چیزیں اتنی سموتھ ہوتی نہیں ہیں. صحیح, ماضی میں تو بہت وہ خون ریزی والے معاملات ہوتے تھے, اب ظاہر ہے کہ پولیٹیکلی مائنس کرنے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بٹ اٹ آل ڈیپینڈز آن ایف اگر حمزہ جو ہے وہ قائل ہو جاتا ہے, راضی بازی ہو جاتا ہے اس کے اوپر, لائکلی نظر نہیں آتا. صحیح, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.